अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम आपको एक मौलाना साहब और एक जिन्नात के बच्चे का वाकया आपको सुनाएंगे। एक मौलाना साहब ने जिन्नात के बच्चे को कुरान पाक पढ़ाया। उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नाजरीन, पहले का ज़माना वो ज़माना था जिसमें पैसों की फरावानी नहीं हुआ करती थी। लोग ज़्यादातर गरीब हुआ करते थे, लेकिन रिश्तों की पहचान थी। मोहब्बत और मेल जोल का दिखावा नहीं हुआ करता था। ये वाकया बयान करने वाले साहब कहते हैं कि इस ज़माने में हमारे मोहल्ले में एक मस्जिद थी। उस मस्जिद के इमाम साहब निहायत शरीफ आदमी थे। मौलवी साहब का सारा मोहल्ला बहुत इज्जत किया करता था। मौलवी साहब की बीवी का उनकी जवानी में इंतकाल हो चुका था और उनकी कोई औलाद न थी। मौलवी साहब न सिर्फ नमाज पढ़ाया करते थे, बल्कि मस्जिद में से किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं लिया करते थे। मोहल्ले वाले अक्सर उनकी ज़रूरियात उनके बगैर कहे पूरी कर दिया करते थे। कपड़े, खाने पीने की हर चीज़ उनको मिल जाती। मस्जिद के साथ उनका एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर वो रहते थे। मौलवी साहब पूरे मोहल्ले पर जोर देते कि दुनियावी तालीम के साथ साथ बच्चों को दीनी तालीम भी फर्ज के तौर पर देना चाहिए। इसलिए सुबह सुबह हर बच्चे के लिए ज़रूरी है कि वो स्कूल जाने से पहले कुछ देर के लिए मस्जिद में जाकर कुरान पाक की तालीम हासिल करें। इसलिए बच्चे सुबह सुबह कुरान पाक पढ़ने मस्जिद में तशरीफ ले जाते थे। पुराना ज़माना था, मस्जिद में एक कुआं था जिससे पानी भरा जाता था ताकि नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आए तो उनको वजू के लिए पानी मुयस्सर हो। क्योंकि उस वक्त तो मोटर हुआ नहीं करती थी, इसलिए कुएं से डोल की मदद से पानी निकाला जाता था। मोहल्ले के अक्सर खिदमत गुजार लोग जो मस्जिद की खिदमत किया करते थे, वो जाकर मस्जिद में मौजूद ड्रम में पानी भर दिया करते थे ताकि मस्जिद में नमाजियों को वजू करने में कोई परेशानी ना हो। जो बच्चे मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने जाते और उनमें जो कद काट के बड़े होते तो मौलवी साहब उनकी ड्यूटी लगा देते कि तुम कुएं से डोल भरकर पानी निकालो और उस ड्रम में डाल दो। किसी बच्चे की जिम्मेदारी एक दिन हुआ करती, किसी की दूसरे दिन। कोई पानी भर देता तो कोई मस्जिद में झाड़ू लगा देता। बच्चे भी दिल से मस्जिद के कामकाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे, लेकिन ये सब कुछ कुरान पाक की तालीम हासिल करने के बाद किया जाता था। उसके बाद बच्चे जल्दी जल्दी अपने घरों को लौट जाते और तैयार होकर स्कूल चले जाते। एक दिन मौलवी साहब मस्जिद में बैठे हुए थे, बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे रहे थे कि एक 14 से 15 साल का लड़का मस्जिद में दाखिल हुआ और लड़का शक्ल से ही बड़ा सीधा दिखाई दे रहा था। मौलवी साहब उसे देखकर चौंक पड़े क्योंकि वो अजनबी था। उसने जूते उतारे और मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। सर्दियों के दिन थे और मौलवी साहब अंदर बैठकर बच्चों को पढ़ाया करते थे। उसने अंदर दाखिल होकर मौलवी साहब को बाअदब होकर सलाम किया। मौलवी साहब ने उसके सलाम का जवाब दिया और उसे पहचानने की कोशिश करने लगे, मगर मौलवी साहब उसे पहचान न पाए। तो फिर मौलवी साहब ने उससे आने का मकसद पूछा तो उसने बताया कि वो यहाँ से थोड़ी दूर रहता है, आसपास कोई आबादी नहीं है। उसके माँ बाप उसे कुरान पाक की तालीम दिलवाना चाहते हैं, मगर करीब में कोई मस्जिद नहीं है, इसलिए मैं इतनी दूर शहर में आया हूँ ताकि कुरान पाक की तालीम हासिल कर सकूँ। मौलवी साहब, अगर आप मुझे कुरान पाक पढ़ा दिया करें तो मैं रोजाना सुबह नमाज के बाद पैदल चलकर यहाँ आ जाया करूँगा। मौलवी साहब बच्चों को पहले ही कुरान पाक की तालीम फ्री में दे रहे थे, इसलिए उन्होंने हामी भर ली और बड़ी ही खुशी और शफकत से बोले, बेटा ये तो सवाब का काम है, तुम भी पढ़ने आ जाया करो। बयान करने वाले भाई कहते हैं कि उस रोज से वो लड़का हमारे साथ ही कुरान पाक पढ़ने लग पड़ा। वो बच्चा बहुत ही कम गो था, संजीदा मिजाज, उसकी उम्र महज 14 से 15 साल थी। किसी से बातचीत न करता था, निहायत संजीदा था। अलग थलग बैठता था, अपना सबक याद करता और बस चुपके से वहाँ से चला जाता। मौलवी साहब ने कभी उससे कोई बात न पूछी, न कभी उसने अपने बारे में कुछ बताया।
لیکن ایک بات تھی کہ مولوی صاحب جب بھی اسے کوئی کام کہتے تو وہ جھٹ سے فوراً ہی وہ کام کر دیتا۔ کبھی مسجد میں جھاڑو لگانے کا کہتے تو وہ فوراً لگا دیتا، کبھی صفیں درست کرنے کا کہتے تو وہ فوراً درست کر دیتا، اور کبھی کنویں سے پانی نکالنے کا کام دیتے تو وہ فوراً ہی کنویں سے پانی نکال کر ڈرم کو بھر دیتا۔ اس میں زیادہ مشکل کام جو تھا وہ کنویں سے پانی نکالنا تھا۔ ڈول کو بھر کر پانی کو نکالنا اور پھر اس پانی کو ڈرم میں ڈالنا، اس کام میں آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ ایک دن مولوی صاحب نے اس لڑکے کو کہا کہ وضو کے لیے آج پانی بہت کم ہے۔ فجر کی نماز کے وقت بھی نمازیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس لیے آج تم جاؤ اور جلدی سے کچھ ڈول پانی کے نکال کر اس ڈرم میں ڈال دو۔ تو لڑکا سعادت مندی سے سر ہلا کر اٹھا اور باہر نکل گیا، مگر اسے گئے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی اور وہ واپس آ گیا۔ مولوی صاحب جو بچوں کو پڑھانے میں لگے ہوئے تھے تو نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگے اور بولے، ارے تم اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ لڑکا بولا، مولوی صاحب میں نے تو پانی کے 20 ڈول ڈرم میں ڈال دیے ہیں۔ مولوی صاحب اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگ گئے کہ اتنی جلدی تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بچہ بولا، مولوی صاحب میں نے اصل میں جلدی سے کنویں میں ڈول ڈالا اور جلدی سے پانی بھر کر ڈرم میں ڈال دیا، اس کام میں تو بس اتنا ہی وقت لگتا ہے۔ مولوی صاحب حیران ہوئے اور وہ بولے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لڑکا بولا، اصل میں مولوی صاحب آپ بچوں کو پڑھانے میں اتنا مصروف تھے کہ آپ کو وقت کا خیال ہی نہیں رہا، اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ میں کتنی دیر میں واپس لوٹا ہوں۔ مولوی صاحب الجھن میں پڑ گئے مگر خاموش ہو گئے اور دوبارہ بچوں کو پڑھانے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اتفاقاً مولوی صاحب نے پھر اس کی ڈیوٹی لگائی کہ آج پھر تم پانی ڈالو۔ وہ لڑکا چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا۔ جب اس نے بتایا کہ اس نے پانی بھر دیا ہے تو مولوی صاحب پھر حیرت سے اسے دیکھنے لگ گئے۔ مولوی صاحب کھڑے ہو گئے اور مسجد کی صحن میں گزر کر اس ڈرم کی طرف بڑھے۔ انہیں شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی اس نے پانی کیسے بھر دیا ہے۔ پھر انہوں نے سر جھکا کر ڈرم کے اندر جھانک کر دیکھا تو واقعی ڈرم میں آدھے سے زیادہ پانی بھرا ہوا تھا۔ مولوی صاحب حیران ہوتے ہوئے واپس آ گئے اور کہنے لگے، ارے بھائی تم نے تو اتنی جلدی اسے بھر دیا۔ لڑکا بولا، مولوی صاحب دراصل میں بہت جلدی کام کرنے کا عادی ہوں۔ لڑکا مولوی صاحب کی نگاہوں میں نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ سر جھکائے ہوئے ادب سے بولا۔ اگلے دن مولوی صاحب نے ایک اور لڑکے کو پانی بھرنے کی ڈیوٹی لگائی تو وہ پانی بھرنے گیا اور بہت دیر لگا کر واپس آیا۔ بچے پڑھ کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ وہ بچہ اندر آیا تو مولوی صاحب اس کی طرف دیکھ کر بولے، کیا ہوا بیٹا، بھر دیا پانی؟ وہ بچہ بولا، جی مولوی صاحب، لیکن ڈرم تو آدھا بھی نہیں ہو سکا، میں نے بڑی مشکل سے پانی ڈالا ہے، ڈول بہت وزنی ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے، اچھا بیٹا تم بیٹھو اور جلدی سے سبق پڑھو اور جلدی واپس گھر جاؤ، تمہیں تو اسکول بھی جانا ہے۔ مگر مولوی صاحب اچانک سے چونک پڑے۔ ان کے ذہن میں اچانک اسی لڑکے کا خیال آیا جو قرآن پاک کا سبق پڑھ کر جا چکا تھا۔ انہوں نے سوچا وہ لڑکا تو بہت جلدی پانی بھر دیتا تھا۔ مولوی صاحب کافی دیر اس بات پر غور کرتے رہے مگر ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ وہ سمجھے کہ شاید لڑکا تندرست اور مضبوط جسم کا ہے، اس لیے اس کے اندر طاقت زیادہ ہے، اس لیے پانی کو جلدی سے بھر لیتا ہے۔ اسی طرح ایک روز مولوی صاحب بچوں کو پڑھانے میں مصروف تھے کہ مولوی صاحب کے پاس ایک آدمی کہیں سے ملنے کے لیے آیا۔ مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ وہ مولوی صاحب کے لیے کچھ تھال تحفے کے طور پر لے کر آیا تھا۔ مولوی صاحب اس سے باتیں کرتے کرتے کہنے لگے کہ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں کشمیر کے سرخ رنگ کے سیب کھاؤں، مگر کیا کروں، کشمیر یہاں سے بہت دور ہے۔ وہاں پر وہی لڑکا خاموش بیٹھا ہوا تھا اور ساری باتیں سن رہا تھا۔ جب وہ مہمان مولوی صاحب سے مل کر واپس چلا گیا تو لڑکا بھی سبق پڑھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ مگر اگلے دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ مولوی صاحب بچوں کو پڑھانے میں مگن تھے۔ بچوں کو سبق دینے کے بعد دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے اور بچے اپنا سبق پڑھنے لگے۔ جب مولوی صاحب سیدھے ہو کر بیٹھے تو اچانک ان کا ہاتھ ایک کپڑے جیسی چیز سے ٹکرایا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے۔
جب گھوم کر دیکھا تو ایک کپڑے کی گٹھڑی تھی، جب اٹھا کر دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس گٹھڑی کے اندر سرخ رنگ کے کشمیر کے سیب تھے۔ مولوی صاحب حیرت میں آ گئے اور ادھر بچوں کی طرف دیکھا کہ یہ کسی نے لا کر رکھے تو نہیں، لیکن سب بچے اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ مولوی صاحب کافی دیر حیرت میں ڈوبے رہے کہ آخر کیا معاملہ ہے، مگر وہی لڑکا جو سامنے بیٹھے سبق پڑھ رہا تھا وہ مولوی صاحب کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور پھر سے اپنا سبق پڑھنے لگا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ گٹھڑی کو وہاں رکھا اور سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ صبح کے وقت کوئی نمازی نماز پڑھنے آیا ہو اور اپنے ساتھ یہ گٹھڑی لایا ہو اور نماز کے بعد وہ اسے بھول گیا ہو، مگر نمازیوں سے پوچھنے پر پتا چلا کہ وہ سیب تو کسی کے بھی نہیں تھے۔ خیر مولوی صاحب نے سیب تو الماری میں سنبھال کر رکھ لیے۔ انہیں پتا چل چکا تھا کہ وہ کشمیر کے سیب تھے۔ کچھ دنوں کے بعد بارش کی وجہ سے چھت خراب ہو گئی تو اسی لڑکے نے وہ چھت سنبھال لی جو جلدی جلدی کام کیا کرتا تھا۔ ایک دن مولوی صاحب ٹہلتے ہوئے چھت پر گئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کمرے کی چھت پر مٹی کا لیپ اس طرح سے کیا گیا تھا کہ جیسے کہ وہ مٹی کا لیپ نہ ہو بلکہ پتھر تراش کر چھت پر لگا دیے گئے ہوں۔ مولوی صاحب کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ حیران پریشان تھے کہ چھت پر تو تھوڑا سا مٹی کا ڈھیر پڑا تھا، یہ اتنا مضبوط اور اتنا پتھریلا چھت کیسے ہو گیا؟ اب تو مولوی صاحب کا ماتھا کھنک گیا اور وہ سمجھ گئے کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ اس لڑکے پر کڑی نظر رکھنے لگ گئے۔ اتنا تو مولوی صاحب کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ضرور کوئی غیر معمولی چیز ہے یا تو پھر غیر انسانی ہے۔ مولوی صاحب بہت کچھ سوچتے گئے مگر سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا۔ اب لڑکا بھی ذرا ہوشیار ہو گیا۔ ایک دن مولوی صاحب سے کہنے لگا کہ ہمارے گھر ایک سالانہ ختم ہے اور ہمارے والد نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ ہمارے گھر آ کر ختم پڑھیں۔ مولوی صاحب بولے کہ تمہارا گھر کتنا دور ہے اور کدھر ہے؟ جہاں تک میرا خیال ہے تمہارا گھر تو یہاں سے بہت دور ہے۔ اس نے بولا کہ ریلوے اسٹیشن کے پاس تھوڑا دور ہمارا گھر ہے۔ مولانا صاحب آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کو لے کر جاؤں گا اور پھر واپس چھوڑ جاؤں گا۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ختم تو کل پڑھنا ہے نا؟ تو بچے نے کہا کہ کل شام کو پڑھنا ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، کل تم عصر کی نماز کے بعد آ جانا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور پھر ختم پڑھا کر مغرب کی نماز ہونے تک میں واپس آ جاؤں گا۔ لڑکے نے سر ہلایا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے روز وہ لڑکا مولانا صاحب کو لینے عصر کے وقت آ پہنچا۔ عصر کی نماز ادا کی اور مولوی صاحب سے کہنے لگا چلیے مولوی صاحب، تو مولوی صاحب اس کے ساتھ چل پڑے۔ ریلوے اسٹیشن سے تھوڑا آگے گزر کر آگے آبادی ختم ہونا شروع ہو گئی اور پھر ویرانہ شروع ہو گیا تو کافی دور تک چلتے رہے۔ مولوی صاحب تو چل چل کر تھک چکے تھے، ان کے پاؤں درد سے دکھنے لگ گئے۔ مولوی صاحب کو غصہ تو بہت آیا مگر اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولے، ارے بھائی کتنا دور ہے تمہارا گھر؟ میرے تو پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا اور ہنس کر بولا، ارے مولوی صاحب آپ تھک گئے اتنی جلدی؟ بس قریب ہی میرا گھر ہے، تھوڑا دور ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ مولوی صاحب کو غصہ تو بہت آیا مگر خاموش ہو گئے اور چلتے گئے۔ چلتے چلتے مولوی صاحب اتنے نڈھال ہو گئے کہ گر پڑے۔ تھک ہار کر بولے، ارے بھائی ان ویرانوں میں کس کا گھر ہو سکتا ہے؟ یہاں پر تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ میاں بس میں تو اب آگے نہیں چل سکتا۔ مولانا صاحب وہیں ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ ارے مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ بس پاس پہنچ گئے ہیں۔ لڑکے نے انہیں سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ لڑکا چلتے چلتے پہاڑی کے درمیان میں ایک چھوٹی سی غار میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکے نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، لیجئے مولوی صاحب میرا گھر آ گیا ہے، آپ میرے پیچھے پیچھے چلے آئیں۔ مولوی صاحب پیچھے تو چل پڑے لیکن دل ہی دل میں خیال آیا کہ خواہ مخواہ یہ مصیبت میں نے اپنے گلے میں ڈال لی۔ لڑکا اس غار نما گھر میں داخل ہو گیا۔ مولوی صاحب بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ غار کے اندر مولوی صاحب داخل تو ہو گئے مگر اندر کا اندھیرا دیکھ کر وہ کچھ ڈر گئے۔ وہ لڑکے کے پیچھے چلتے رہے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد غار میں اندھیرا چھپنا شروع ہو گیا اور سامنے سے روشنی دکھائی دینے لگی۔
اور روشنی غالباً کچھ ایسی جگہ سے آ رہی تھی جہاں سے دھوپ کا عمل دخل تھا۔ لڑکے نے مولوی صاحب کی طرف دیکھ کر کہا کہ چلے آئیں۔ مولوی صاحب جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھ رہے تھے۔ گھر پہنچے تو دیکھا تو وہ کوئی غار نما بہت بڑا کمرہ تھا۔ جب مولوی صاحب کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ غار کے اندر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو عورتیں اور مرد تھے، اور ساتھ دیواروں پر چھوٹی چھوٹی مشالیں جل رہی تھیں۔ وہ سب لوگ احتراماً مولوی صاحب کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور ان کو سلام کیا تو مولوی صاحب نے ان کو جواب دیا۔ مولوی صاحب حیرانگی کی نظروں سے اس جگہ کا جائزہ لینے لگے۔ جب ان کی نظر دائیں طرف پڑی تو وہ بہت ڈر گئے۔ اس طرف کوئی 20-25 کے قریب کچھ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چھوٹے چھوٹے بونے ادھر ادھر چل پھر رہے ہوں۔ مولوی صاحب جلدی سے اس لڑکے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، ہاں میاں، ختم کا سامان جلدی لے کر آؤ، مجھے مسجد میں واپس پہنچنا ہے اور مغرب کی نماز ادا کرنی ہے۔ میں ختم پڑھ کر جلدی واپس جانا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا، جی اچھا، آپ ذرا بیٹھیے۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا تو مولوی صاحب نے دیکھا وہ ایک پتھر تھا اور اس طرح تراشا ہوا تھا جیسے کہ کوئی کرسی بنی ہوئی ہو۔ مولوی صاحب اس کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہاں پر موجود ایک شخص اٹھا، اس نے چادر مولوی صاحب کے سامنے بچھا دی اور مولوی صاحب پھر سے ایک بار حیرت انگیز منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہاں بیٹھے افراد نے بجلی جیسی سپیڈ کے ساتھ اس چادر پر بہت سارے پھل اور دوسرے کھانے پینے کے لوازمات رکھ دیے۔ پھر مولانا صاحب نے جلدی جلدی ختم پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے ختم کو جان بوجھ کر مختصر کر دیا اور پھر دعا مانگنے کے بعد فوراً کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں اب اجازت دیجیے۔ لڑکے نے بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا تو ایک بڑی عمر کا آدمی فوراً کھڑا ہو گیا اور آگے بڑھ کر کہنے لگا، مولوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس آدمی نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو مولوی صاحب کو وہاں لے کر گیا تھا۔ مولوی صاحب جو پہلے ہی اس ماحول میں جا کر پریشان تھے اور کہنے لگے، نہیں، یہ بات نہیں ہے، دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، شکریہ کیسا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ مولوی صاحب بیٹھیے، کچھ کھا پی کر جائیے گا۔ نہیں نہیں، مجھے جانا ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، مولوی صاحب نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ جواب میں وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، مولانا صاحب آپ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، آپ کی خدمت کرنا تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کی طرف دیکھا اور بولا، جلدی سے جاؤ، تھیلے لے کر آؤ اور مولوی صاحب کو سامان بھر کر دو۔ لڑکا جلدی سے تھیلے لے آیا۔ انہوں نے تھیلے میں کھانے پینے کا سامان بھر دیا اور وہ جو چیز بھر رہے تھے اسے دیکھ کر تو مولوی صاحب حیران رہ گئے اور دوسرے تھیلے میں بہت سارے کوئلے بھر دیے۔ اور اس لڑکے کا باپ اس لڑکے سے کہنے لگا کہ جاؤ، مولوی صاحب کو ان کے اپنے مقام پر چھوڑ آؤ جہاں سے انہیں لے کر آئے تھے۔ مولوی صاحب، یہ کچھ کھانے پینے کا سامان اور یہ کوئلے ہماری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہیں۔ اس کے بعد وہ لڑکا مولوی صاحب کو لے کر وہاں سے چل پڑا۔ مولوی صاحب جب غار سے باہر نکلے تو دل ہی دل میں کہنے لگے کہ اتنی دور ختم پڑھانے آیا اور دیا بھی تو کیا، میرے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا ان کے پاس۔ عجیب لوگ ہیں، گھر آئے مہمان کی خدمت کرنا بھی انہیں نہیں آتا۔ لڑکے نے کوئلے والا تھیلا مولوی صاحب کو پکڑا دیا اور کھانے والا تھیلا جو بھاری تھا وہ خود اٹھا لیا۔ مولوی صاحب تھیلا اٹھائے اس کے ساتھ چلتے رہے اور دل ہی دل میں انہیں سناتے رہے۔ کافی دیر چلنے کے بعد انہیں دور سے ریلوے لائن چمکتی ہوئی دکھائی دی تو انہوں نے اس لڑکے سے کہا، تم چلے جاؤ۔ لڑکے نے کہا، نہیں مولانا صاحب، میں آپ کو مسجد تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ مولانا صاحب نے بولا، نہیں اب تم جاؤ، میں چلا جاؤں گا۔ مولوی صاحب نے اس لڑکے سے کھانے کا تھیلا پکڑ لیا اور اس لڑکے کو واپس بھیج دیا۔ لڑکے نے جانے سے پہلے رخصت ہوتے وقت مولوی صاحب کا بڑی گرم جوشی سے شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، مولوی صاحب میں آپ کا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا، آپ نے مجھے پڑھایا اور ختم کے لیے بھی میرے گھر تشریف لائے۔ مولوی صاحب نے اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا مگر دل ہی دل میں تل ملا رہے تھے اور وہ لڑکا چلا گیا تو مولوی صاحب مسجد کی طرف چل پڑے۔ ابھی آبادی دور تھی،
एक हाथ में कोयले का थैला और दूसरे हाथ में खाने पीने वाला थैला। मौलवी साहब को गुस्सा तो बहुत आया, इसलिए थैले में से कोयला निकालकर फेंकना शुरू कर दिया। जब वो रेलवे लाइन के बिल्कुल करीब पहुंचे तो बैठकर हाँफने लगे। उनको सांस चढ़ गया। कोयले वाला थैला कुछ हल्का हो गया क्योंकि उन्होंने काफी सारे कोयले रास्ते में फेंक दिए थे। फिर कुछ कोयले बच गए तो कहने लगे, चलो ये तो पहुंच गए हैं, अंगीठी में जलाने के काम आएंगे। वो घर की तरफ चल पड़े और कोयले का थैला एक तरफ फेंक दिया। मगर एक बात उनके जहन में बुरी तरह खटक रही थी कि आखिर इतने वीराने में उन लोगों का रहने का क्या मतलब है। जहनी उलझन का शिकार रहे। मगरिब की नमाज अदा की और फिर इशा की नमाज अदा की। सोने के लिए लेटे तो फिर वही सारा मंजर उनकी आंखों के सामने आता रहा। न जाने मौलाना साहब को किस वक्त नींद आ गई। जब सुबह फजर से पहले उठे तो उठते ही उनकी नजर उस थैले पर पड़ी जो सामने पड़ा हुआ था और जिसमें कोयले पड़े हुए थे। दिल में ख्याल आया कि अब इन कोयलों का क्या करूं, बाकी तो फेंक दिए, अंगीठी में भी नहीं जलाता, छोड़ो बाहर फेंक देता हूँ। आगे बढ़े, थैला उठाया। जब थैला उठाया तो अंदर से कोई चमकती हुई चीज दिखाई दी। तो फौरन मौलाना साहब ने थैला खोला तो वो देखकर उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। तो वो सारे कोयले सोने के बन चुके थे। मौलवी साहब दंग रह गए। मैं कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। मगर वो ख्वाब नहीं था, एक हकीकत थी। उन्होंने फौरन थैला उलट दिया तो सारे के सारे कोयले सोना बन चुके थे। अब उनकी समझ में सारी बात आ चुकी थी। वो लड़का जिन्नात के कबीले में से था। जिस बात का मौलवी साहब को शक था वही हुआ। मौलवी साहब की जिंदगी बदल कर रह जाती है। अब तो मौलाना साहब को बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने फौरन ही कोयले समेट लिए और उन्हें एहतियात से कमरे में छुपा लिया। नमाज फजर के बाद जैसे ही थोड़ा सा उजाला हुआ तो मौलाना साहब ने रेलवे लाइन की तरफ दौड़ लगा दी। रेलवे लाइन पार की और दौड़ते दौड़ते सारी जगह पर देखते गए, मगर उन्हें रास्ते में कोई भी वो कोयला नजर नहीं आया जो वो फेंकते जा रहे थे। मौलाना साहब नाकाम होकर वापस आए। जो कोयले सोना बन चुके थे वही उनकी किस्मत में थे। उन्हें ही गनीमत जानकर अब रख लिया जाए। यूं मौलाना साहब ने अपनी थोड़ी सी गफलत से अच्छा भला खजाना अपने हाथ से खो दिया। तो नाजरीन, ये एक मौलाना और एक जिन्नात के बच्चे का अजीबो गरीब वाकया था। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।